नाज़रीन, आज जब ईद की छुट्टियां खत्म हुई तो सरकारी दफातर में जब काम का आगाज हुआ तो पहले घंटे के अंदर सरकारी दफातर से जो नोटिफिकेशन निकला वो ये था कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आज यानी 17 मई 2021 को शामिल किया गया है। इस नोटिफिकेशन का यह भी मतलब था कि आज से पहले मियां शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल नहीं था और 10 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल के उन्हें एक दफा बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत दी थी। अगर हम बात करें कि कानून की लेटर और स्पिरिट के ऊपर अमल दरामद किया जाता है तो हुकूमत ने लेटर को एक तरफ रखते हुए उसकी स्पिरिट को सबूताज किया। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर जब मियां शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज की फ्लाइट कैच करने के लिए पहुंचे तो उन्हें एफआईए अहलकारों की जानिब से बताया गया कि उनका सिस्टम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि एफआईए ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई किया और एफआईए वो डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली वजारत दाखिला के मातहत है और वजीर दाखिला इस वक्त शेख रशीद अहमद हैं और जो वो शरीफ खानदान के लिए इस वक्त ख्यालात और जज्बात रखते हैं वो सारे पाकिस्तान के सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में अदलिया के फैसलों की तौकीर नहीं की जाएगी वहां पर एक आम आदमी किस तरह से इंसाफ की तवक्को रखेगा। और अब जो शहबाज शरीफ की जानिब से तौहीन अदालत का केस फाइल किया गया है उसका क्या नतीजा निकलेगा और जो मौजूदा हैसियत है ईसीएल में उनके नाम की शमूलियत, क्योंकि इस वक्त तो ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर 7 अरब की करप्शन का इल्जाम है, लेकिन दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन साहब थे अरबों की करप्शन जो कि वाजिद ज़िया साहब ने एफआईए की रिपोर्ट में एस्टैब्लिश किया, आराम से लंदन और पाकिस्तान के दरमियान घूमते रहे। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो कब तक उसका सिलसिला जारी रहेगा और हुकूमत की जानिब से जो कार्रवाइयां हैं उनसे एक विच हंटिंग की, एक जो इंतकाम की बू आती है, ऐसा क्यों? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम रफाकत डोगर साहब, माहिर कानून भी हैं और सदर हैं नून लीग लॉयर्स फोरम लाहौर के। बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब। मियां जावेद अली ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डोगर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है सरकार में और सरकारी इदारों में कि वो आराम से कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को किसी भी बहाने से डिफाई कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं बतौर एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के और एक आम इंसान होने के हवाले से समझता हूँ कि इस तरह की बदकिस्मती है। अगर हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसकी अदालतों के किए हुए फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं किया जाता। जब ये आपने जो बात की है मियां शहबाज शरीफ साहब की, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी इलाज के लिए एक दफ़ा बाहर जाने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने वहाँ पे लर्नर डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब को कॉल किया। लाहौर हाई कोर्ट की उसी अदालत के कमरे में एफआईए की 2 डिप्टी डायरेक्टर साहबान मौजूद थी। बार बार वहाँ पे उनको कहा गया कि आपने डायरेक्शन गवर्नमेंट से लेनी है तो प्लीज़ आप गवर्नमेंट से डायरेक्शन सीख कीजिए, रेलिवेंट पोर्शन से डायरेक्शन सीख कीजिए और अदालत को बताइए क्या शहबाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में शामिल है। तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्शंस हुकूमत से लेने के बाद अदालत को बताया कि मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में नहीं है लेकिन ब्लैक लिस्ट में है। अदालत ने उनको इलाज के लिए एक दफ़ा बाहर जाने के लिए कानून के तहत, आइन के तहत, जो अब वो आइन यानी अगर उस वक्त नाम ईसीएल में होता तो ब्लैक लिस्ट के साथ साथ अदालत उनको उसको रिलीफ दे दी तो ईसीएल से भी उनको रिलीफ दे देती। अल्टीमेटली यही होना था। अल्टीमेटली इसको समझा भी ये जाए कि अगर ईसीएल भी होता तो वो ईसीएल से भी अदालत ने वो उनको जाने की इजाज़त दे देनी थी। आपको याद होना चाहिए कि एक दफ़ा पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से निकाला था और मियां शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे। लोगों के ज़हनों में बड़ा कंफ्यूजन है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट तो समझ आती है कि एग्जिट आप नहीं कर सकते, आपका एग्जिट कंट्रोल कर रही है रियासत। ईसीएल में और ब्लैक लिस्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, एक और चीज़ भी आ गई। जब मियां शहबाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्हें वहाँ बताया गया, चूंकि ब्लैक लिस्ट से तो नाम निकल गया था, वहाँ बताया गया कि ये पर्सन नॉट इन लिस्टेड है, ये इसमें भी शामिल नहीं है।
بلیک لسٹ میں وہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو شامل کر دیتے ہیں ارجنٹلی کہ جن کو وہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ باہر بیرون ملک عدالت کی اجازت کے جن کے خلاف کوئی الیگیشنز ملک میں ہیں یا پولیٹیکلی جو بھی کہہ لیں. ECL کا پروسیس زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, زیادہ یہ جلدی سے اس میں نام شامل ہو جاتا ہے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر محترم وحید عالم خان صاحب موجود ہیں, رہنما ہیں, نون لیگ کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے. وحید عالم صاحب بہت بہت شکریہ. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ وحید عالم خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. ہاں وحید صاحب, جس طرح سے میاں شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا, ان کا نام آج ECL میں شامل کیا گیا, اس سے پہلے ان کا نام ECL میں شامل نہیں تھا, بلیک لسٹ سے لاہور ہائی کورٹ نے نکال دیا, FIA نے جس طرح سے میاں شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکا, اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ جو ریاست اور حکومت ہے وہ قانون کا سلیکٹیو امپلیمنٹیشن کر رہی ہے؟ یقیناً اس بات سے تو یہ بلکہ لوگ یقین کرنے لگے ہیں کہ جتنے اقدامات ہیں ان کے وہ غیر قانونی ہیں. دیکھیں نا, جب کورٹ نے کلیئرلی ورڈکٹ دے دیا اور اس میں تمام باتیں ڈسکس ہو گئی تو ان کو اس وقت جانے کی اجازت دینی چاہیے اور چلے جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے جب وہاں پر روکا ایئرپورٹ پر تو وہاں بھی کوئی کلیئر کٹ ورژن انہوں نے نہیں دیا کہ جی یہ دیکھیں یہ وجہ ہے. یعنی بس ایسے ہی جیسے کسی نے کہہ دیا تو انہوں نے روک لیا, اور اس کی بظاہر بڑی ریزن نظر آتی ہے کہ جیسے یہ چھٹیاں ختم ہوئی اب انہوں نے ECL میں ان کا نام ڈال دیا ہے. اس کا مطلب ہے ان کی مرضی ہے, جو مرضی چاہیں یہ کرتے رہیں, کھلواڑ کرتے رہیں, قانون سے کرتے رہیں, عدالتوں سے کرتے رہیں, جن سے کرتی رہیں, طاقت سے. وحید صاحب ایک چھوٹا سا کمنٹ کیجئے گا کہ لوگ یہ سوشل میڈیا پر سوال کر رہے ہیں کہ جن طاقتوں نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دلوائی, کیا ECL میں نام شامل کرنا ان طاقتوں کے لیے پیغام تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے؟ دیکھیں میں یہ بات نہیں مانتا, کیونکہ یہ جو جب اجازت ملی ہے نا آن پیورلی میرٹ ملی ہے. آپ کیس کو پڑھیں, اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, پیور آن میرٹ ہے. ٹھیک, وحید صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. میں آپ کی اور ڈوگر صاحب کی باتوں کا جواب دینے کے لیے جاوید علی صاحب کی طرف چلوں گا, جو کہ رہنما تحریک انصاف کے. جاوید صاحب, لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عدالت نے بلیک لسٹ سے نام نکال دیا, ECL میں آج شامل کیا, تو حکومت نے غیر قانونی طور پر شہباز شریف کو باہر جانے سے کیسے روکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ جو شریف فیملی ہے ان کا UK جانا ایسے ہی جیسے ماڈل ٹاؤن سے جاتی عمرہ جانا ہے اور وہاں سے آنا ہے, اور اس کے بعد 36 سال حکومت کی ہے. 36 سال میں یہ ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے کہ جہاں پر ان کے علاج یا ہمارے پاکستانیوں کے علاج یا ہمارے غریب آدمیوں کے علاج ہو سکیں, علاج معالجے کے لیے وہ جا سکیں. تو ان کو ہی صرف باہر جو ہے علاج معالجے کے لیے جانا ہے, کیونکہ یہاں پر ہر لمحہ ہر وقت ہر اپنے دور میں ایک تو فرینڈلی اپوزیشن رہی, اس کے بعد لٹو اور پھٹو کی سیاست رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید صاحب, آپ کو میرا سوال یاد ہے؟ میں ادھر آ گیا, میں ادھر ہی آ گیا. اب دیکھیں یہ بات یہ ہے, اب اس وقت بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہسٹری آف پاکستان میں قانون کی بالادستی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. ہاں جی, اس کے حوالے سے جیسا کہ یہاں پر قانون صرف اور صرف غریب آدمی کے لیے تھا, اب ماشاءاللہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. پرونز اینڈ کونز کو کیے بغیر شہباز شریف صاحب نے ماشاءاللہ اپنی, جب وہ ہائی کورٹ گئے تو ٹکٹ ان کی جیب میں تھی, اس کے بعد ان کا جانا بھی مقصود تھا, لیکن جو رولز ہیں ان کو فلفل نہیں کیا گیا تھا, جیسا کہ خود ہی بتا دیا گیا. اپنا ڈوگر صاحب نے بھی بتایا, انہوں نے بتایا اس لیے ان کو روکا گیا. کس لیے روکا گیا؟ اور اس کے بعد شہباز شریف کو کس لیے روکا گیا؟ کیونکہ ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹ جو تھے وہ انکمپلیٹ تھے.
ٹریولنگ ڈاکومنٹ میں خلا تھا. اس میں ایک تو وہ بلیک لسٹ والا معاملہ جو ہے آپ پہلے آدمی ہیں گورنمنٹ کے جو یہ موقف دے رہے ہیں. آپ سے پہلے پوری پاکستان تحریک انصاف, پوری پنجاب گورنمنٹ, پوری ایف آئی اے, پوری فیڈرل گورنمنٹ نے کسی کو یہ نقطہ نہیں سوجا کہ شہباز شریف کے ٹریولنگ ڈاکیومنٹس انلیگل تھے. ان کے پاس پاسپورٹ تھا, ان کے پاس ویزا تھا, ان کے پاس کوارنٹین کا سرٹیفکیٹ تھا, ان کے پاس قطر ایئر ویز کی ٹکٹ تھی, ان کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا. آپ نے کس بنیاد پر ان کو جانے سے روکا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو فیڈرل انویسٹیگیشن ادارہ ایف آئی اے کا ہے, جو کہ شیخ رشید کے بات جو کہ مطمئن نہیں تھے, جو کس بات سے مطمئن نہیں تھے؟ ان کے ڈاکومنٹ سے جس پر ان کا یہ کہنا تھا, اور اس کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جاوید صاحب, اس کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی, جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ تھی اس حوالے سے وہ مطمئن نہیں تھے. ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آج نام آیا ہے, آج نام آیا ہے, آج نام آیا ہے, بلیک لسٹ سے نکل گیا. ایف آئی اے مطمئن نہیں تھی کہ شہباز شریف صاحب کی شیو ٹھیک نہیں ہوئی ہوئی, ان کے کپڑے ٹھیک نہیں, ان کے جوتے صحیح نہیں پالش ہوئے ہوئے. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے کہ ہم قانون کو فالو نہیں کر رہے. کون سے قانون کے تحت روکا گیا؟ ہم جوتے پالش کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم شیو کی بات کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو 7 مئی کو ایسا نہیں ہوگا. کس قانون کے تحت روکا گیا؟ ایسا نہیں ہوگا. جو قانون ہے وہ راستہ اپنا دکھائے گا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا فالو کرنا پڑے گا. لاہور ہائی کورٹ قانون نہیں ہے, بالکل قانون ہے. ان کے پاس کورٹ کا آرڈر ہے کہ جائیں. ایک تو میں ان کی تنصیح کر دوں ڈوگر صاحب کی کہ وہاں پر جو مجھے پتا ہے, میں بھی رانگ میں بھی رائٹ, میں جو مجھے انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے اور وہاں ایسا ایف آئی کا کوئی بندہ نہیں تھا. جج صاحب نے کہا آپ بتائیں, انہوں نے کہا مجھے ٹائم دیں تو میں پتہ کرتا ہوں, انکوائر کرتا ہوں, تو پھر میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں. وہ آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ گئے, انہوں نے کہا میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا. اس کے بعد بہرحال انہوں نے اپنا جو آرڈر مجھے ایک سادہ سی بات بتائیں جاوید صاحب کہ شہباز شریف صاحب جب لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے, لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں نہیں ہے, ان کے پاس پاسپورٹ ہے, ان کے پاس ویزا ہے, قطر ایئر ویز کی ٹکٹ ہے, آگے کوارنٹین کا ریزرویشن ہے, اور ایسا کون سا ٹریولنگ ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ کو چاہیے تھا, اور آپ سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی, آپ نے ان کو انلیگلی کیوں روکا؟ صرف اور صرف شیخ رشید کے اشارے پر, اور شیخ رشید صاحب وزیر اعظم کو خوش کرنا چاہتے تھے؟ شیخ رشید صاحب کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب تو خود اس وقت سعودیہ میں تھے. اچھا سن لینا, ایک سیکنڈ, میں آپ کی بات کوئی کمنٹ کیے بغیر میں پاس آن کر دیتا ہوں وحید صاحب کی جانب, پھر میں ڈوگر صاحب کی طرف بھی آؤں گا. وحید صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں جاوید صاحب کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ٹریولنگ ڈاکیومنٹس انکمپلیٹ تھے جس کی وجہ سے ایف آئی اے نے ان کو لاہور ایئرپورٹ کے اوپر روکا. دیکھیں میرے بھائی کو شاید علم نہیں ہے, یہ بڑے مجھے معصوم سے لگ رہے ہیں, ان کو بالکل کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ایک بھی ڈاکومنٹ ایسا نہیں تھا جو جعلی ہو یا کچھ ہو. کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ؟ کیا پاسپورٹ جعلی ہو سکتا ہے؟ کیا ویزا جعلی ہو سکتا ہے؟ اگر تھا تو اس پر مقدمہ بنا دے نا, آج وہ کیوں نہیں بناتے؟ ای سی ایل میں ڈال دیا اور اس پر بھی مقدمہ بنا دے. یہ سارے ڈاکومنٹ جعلی تھے. مجھے تو بڑی ہنسی آ رہی ہے ان کی باتوں پر, اپنے بھائی کی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی کسی میں لاجک ہی کوئی نہیں ہے, کوئی قانونی بات ہی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ کہے جا رہے ہیں جی لیگل گورنمنٹ یہ تھا وہ تھا. پاسپورٹ ایک ہوتا ہے, گورنمنٹ کے پاس اس کا ریکارڈ ہے. ویزا ایک مشین نے جاری کیا, اس کے پاس ریکارڈ ہے. نہیں ہے تو مقدمہ ایک دائر کرے نا. اور تو وحید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے واقعی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے؟ یقیناً ہر صورت میں. تو دیکھیں یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون نے ایک فیصلہ دے دیا کہ ہی شوڈ گو آؤٹ, اور اس میں تمام باتیں ڈسکس ہو گئی. اس کے بعد آپ انہیں روک لیں کسی ایسی بات پر جو کہ جس کا وجود ہی موجود نہ ہو. وحید صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا, وحید صاحب اس ویڈیو میں جو کہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر شوٹ کی گئی تھی جس میں مریم اورنگزیب بھی دکھائی دے رہی ہیں, ایف آئی اے کی خاتون اہلکار بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں, اس میں وہ اہلکار یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کا نام لاہور ہائی کورٹ نے بلیک لسٹ سے نکال دیا ہے, لیکن آپ ہمیں ایک مینول ایپلیکیشن دیں, اس کے بعد ہم آپ کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی دفتری کارروائی کریں گے اور اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کریں گے.
یہ کہا گیا. دیکھیں میری بات سنیں, وہ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ مجھے ایک بات بتا دیں, جب ہائی کورٹ نے حکم دے دیا, ہائی کورٹ کے آگے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کوئی بات کروں؟ اور پھر دوسری بات ہے, جو بات انہوں نے اس وقت کہی اس پر ذرا غور کریں, اس پر جائیں, یعنی ان کے پاس اس میں نام بھی نہیں تھا, یہ بھی یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں فروئی ہیں, باتوں پہ بات بنا رہے ہیں. حقیقتاً ہوا ہے کہ کورٹ نے ایک آرڈر دیا, انہوں نے اس کی وائلیشن کی. انہیں کس بات کا کانفیڈنس تھا وحید صاحب کہ وہ کس طرح سے کورٹ کے غیظ و غضب سے بچ پائیں گے؟ نہیں, وہ دیکھیں, یہ تو مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ انہوں نے کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کی. اور دوسری بات دیکھیں, اگر وہ چلیں, میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں تھی, کچھ اور بھی تھا, تو 2 دنوں میں اب ECL میں نام ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اور اس کو تقویت دیتی ہے کہ ان کی میلافائڈی اس وقت بھی اب بھی, اور کسی کے کہنے پر, اور وہ جو کہنے والا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, وہ شہزاد اکبر ہو, وزیر داخلہ ہو, یا جو بھی ہو, جس نے بھی یہ کہا وہ رات میں سامنے آ جائے گا. اچھا رفاقت ڈوگر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ کے خیال میں کی گئی شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ پر روک کر, اور اس کے بعد جو ان کا نام ECL میں شامل کیا گیا, یعنی جو قانون کے جو فیصلے کی ججمنٹ کی لیٹر اور سپیرٹ پر جو عمل کرنا تھا, ایک لیٹر کے اگینسٹ ایک اور نیا لیٹر اسٹیبلش کر لیا گیا کہ جناب ان کا نام تو ECL میں بھی ہے, ان پر 7 ارب روپے کا مقدمہ بھی ہے. ڈوگر صاحب, یہ تو عدالت نے ایک بڑا واضح اور کھلا فیصلہ دیا تھا. ان کو جانے کی اجازت اس گراؤنڈ پہ دی گئی تھی کہ وہ بیمار ہیں, انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کی ہوئی ہے, ایک ٹائم تھا. عدالت نے, ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم تو عدالت میں موجود تھے, وہاں پہ کورٹ کے آرڈر میں جو 2 معزز خواتین تھیں, FIA کی ڈپٹی ڈائریکٹرز تھیں, ان کی حاضری لگی ہوئی ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل وہاں پیش ہوئے تھے. یہ تو میں ویسے درستگی کے لیے بات کر رہا ہوں, لیکن جو گورنمنٹ نے کام کیا ہے یہ تو ایک سویئر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ وہ بات ہوگی کہ عدالت نے انہیں باہر جا کے علاج کروانے کی اجازت دی جو انہیں نہیں جانے دیا گیا. لیکن دوسری بات جو انہوں نے کی, گورنمنٹ نے کی ہے, جو عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ رائٹ سائڈ کو جانا ہے, حکومت اس کو لیفٹ سائڈ پہ چلنا شروع ہو گئی. اس فیصلے کی خلاف ورزی مزید یہ کی گئی کہ ان کا نام چھٹیوں میں, یہ دیکھنے کی بات ہے, چھٹیوں میں جب پورے فلسطین کے غزہ کے علاقے میں اسرائیل نے ایک بربریت اور معصوم جانوں کو وہ شہادتیں کروا رہا تھا, اس پہ تو کابینہ نے چھٹیوں میں کوئی میٹنگ نہیں کی, لیکن کابینہ نے چھٹیوں میں میٹنگ شہباز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے سے روکنے پہ کر لی ہے. یہ ایک سویئر وائلیشن آف لا ہے, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اب چونکہ معاملہ کورٹ میں ہے, صبح لگا ہوا ہے یہ کورٹ میں, کورٹ دیکھے گی, کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو ماننا چاہیے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, عدالتی تجربہ, کہ ایسے معاملوں میں اکثر کس طرح کے فیصلے آیا کرتے ہیں؟ ایک گریڈ 17, 18, 19 کا آفیسر کچھ عرصے کے لیے معطل ہو جائے گا, پھر بحال ہو جائے گا, لیکن جو آبجیکٹو اچیو کرنا تھا گورنمنٹ نے کہ شہباز شریف کو باہر ٹریول کرنے سے روکا جائے, پھر وہ ECL کے خلاف اپیل میں جائیں گے, یعنی ایک ایسے گنجلک سارے معاملے میں ڈال دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو. دیکھیں, یہ ریٹ آف لا قائم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے معاملات کو ایگزامپل بنایا جاتا ہے. عدالت کو, ہم تو صبح جو بات ہوگی, لیکن عدالت, معزز عدالت کو چاہیے کہ جو انٹیریئر منسٹری کے ہیڈ ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, کم از کم پرائم منسٹر صاحب کو نہیں تو انٹیریئر منسٹری کے ہیڈ ہیں شیخ رشید صاحب, اور انٹیریئر سیکرٹری کو صبح ضرور کال کریں. جاوید صاحب, کیا پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے؟ جی. تو کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر شیخوپورہ میں مریم نواز نے وہاں پر جلسہ کیا تھا, جاوید لطیف کے بھائیوں کے خلاف آپ لوگوں نے پرچہ کیا, انہوں نے کرونا SOPs کی خلاف ورزی کی, یہ ٹھیک ہوا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس سے پہلے سب سے زیادہ رونا یہی رو رہے ہیں کہ کرونا نے طوفان مچا دیا, کرونا سے. میرا سوال پورا نہیں ہوا سر, میرا سوال پورا یہ ہے کہ ملک بھر میں سیاحتی مقامات پر جانے پر پابندی تھی, تو وزیر اعظم اپنے فیملی کے ساتھ نتھیا گلی کیسے پہنچ گئے؟ ان کے خلاف AC نتھیا گلی نے کوئی قانونی کاروائی کیوں نہیں کی؟ یار اب دیکھیں, اتنا آپ پرسنل, اور یہ پرسنل سوال نہیں ہے, پورے پاکستان کے شہریوں کے اوپر پابندی ہے جاوید صاحب کہ they cannot travel to international points. اربوں روپے کی, کروڑوں روپے کی کرپشن ہے,
اس حوالے سے مجھے صرف اتنا شہباز شریف صاحب جو ہے جاوید صاحب مجھے وہ گرینٹر ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے آپ کی گورنمنٹ کا آرڈر ہے نواز شریف صاحب کے، جاوید صاحب آپ بات وہ سنیں، بھی اگر باہر چلے جائیں اس سے پہلے یہاں سے حسین نواز گئے واپس نہیں آئے، حسن نواز گئے وہ واپس نہیں آئے، اسحاق ڈار صاحب گئے وہ واپس آئے۔ جی نون لیگ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتی ہے، پولیس پرچہ دیتی ہے، وزیر اعظم کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پولیس پرچہ کیوں نہیں دیتی؟ یہ اپنا آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ اپنا پر گئے ہوئے تھے، اس کے بعد اگر وہ وہاں پر ایسا کوئی اہم میٹنگ یا سلسلہ ہوگا، کوئی میٹنگ نہیں تھی، وہ وہاں پر ذاتی حیثیت سے موجود تھے، وہ موو کر سکتے ہیں، ان کے لیے الگ قانون ہے، وہ موو کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں، ان کے لیے الگ قانون ہے، پاکستان کوئی الگ قانون نہیں ہے، کوئی الگ قانون جاوید صاحب ان کے لیے الگ قانون ہے، میں موو نہیں کر سکتا تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت اگر قانون ڈوگر صاحب آپ ذرا رہنمائی کیجئے گا، ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موو کر سکتے ہیں، دیکھنی ہے تو اب آپ کو نظر آ رہی ہے، ڈوگر صاحب پلیز ذرا لوگ یہ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہاں پر $110 بلین جو لوٹے گئے ہیں، جواب لے لینے دیں، میں واپس آؤں گا آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ لینے ہیں، جی ڈوگر صاحب، اور ہم واپس لیں گے۔ ڈوگر صاحب اگر ایک عام آدمی نہیں جا سکتا نتھیا گلی تو کیا وزیر اعظم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو بدقسمتی ہے کہ سر لیگلی بتائیے گا، لیگلی نہیں جا سکتے۔ اگر حکومت نے شمالی علاقہ جات میں جانے پہ پابندی لگائی ہے کرونا ایس او پیز سن رہے ہیں تو کیسے کوئی دوسرا منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب کی فیملی وہاں ریسٹ ہاؤسز میں جا کے رہ سکتے ہیں؟ یہ قانون کا دورہ معیار ہے جو انشاءاللہ ختم ہوگا، یہ دورے معیار نہیں رہنے چاہیے۔ اگر کل دیکھیں اچانک مریم نواز صاحبہ شیخ پورہ تشریف لے گئی ہیں اور اچانک وہاں لوگوں نے جب ان کی گاڑیوں کا قافلہ دیکھا تو اتنے لوگ جمع ہو گئے، وہاں تو ایس او پیز کی خلاف ورزی کے اگینسٹ حکومت نے فوراً ایف آئی آر درج کر لی ہے، لیکن وزیر اعظم جہاں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، یہاں پہ پابندی موومنٹ پہ نہیں تھی، وہاں پہ تو شمالی علاقہ جات میں تو پابندی لگائی ہوئی تھی کہ شمالی علاقہ جات میں ایس او پیز نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف ایک شخص کو حاصل ہے اور وہ ہے صدر پاکستان عارف الوی، اس کے علاوہ پاکستان میں قانونی کارروائی سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ رائٹ سر، اگر کوئی فوجداری کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو جانا شہباز شریف کا نہیں، میں سر آتا ہوں یہ امپلیمنٹیشن آف لاء ہے جاوید صاحب، یہ آپ کی کارکردگی ہے معاملہ تو پورا۔ جی ہاں جاوید صاحب، آپ کا جو قانون ہے اس کو اپنے یہاں پر کیسے رہ گئے؟ وحید عالم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وحید عالم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہاں پر 7 بلین وحید صاحب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ مریم، جاوید صاحب اپنی باری پہ بولیے گا، جتنا مرضی بولیے گا۔ وحید صاحب مریم نواز جو ہیں شیخوپورہ میں ان کا جلسے سے خطاب ہوتا ہے، کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوتی ہے، پرچہ ہوتا ہے، وزیر اعظم عید کی چھٹیوں میں نتھیا گلی جاتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، پورے پاکستان پر پابندی ہے، کوئی پرچہ نہیں ہوتا ہے، آپ کے خیال میں ان پر بھی پرچہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ وہاں گئے، کلیئر خلاف ورزی کی اس آرڈر کی جو کہ حکومت وقت نے دیا تھا کہ کوئی آدمی بھی کسی سیاحتی مقام پر نہیں جا سکتا، ہر آدمی اپنے گھر میں رہے گا۔ اگر صرف وزیر اعظم، تو پھر یہ وہی بات ہے نا، وزیر اعظم کے لیے کھلا ہے سارا پاکستان اور سارے دو پاکستان بن گئے نا، وزیر اعظم کے لیے اپنا پاکستان اور عام لوگوں کے لیے اپنا پاکستان۔ پرویز خٹک صاحب بھی تھے، وزیر اعظم کے لیے نہیں، وزیر دفاع کے لیے بھی کھلا تھا، پرویز خٹک صاحب بھی پہنچے۔ دوسری بات دیکھیں، ابھی یہ بھائی میرا بات کر رہا تھا کہ جی شہباز شریف کے 10 ارب ڈالر ہے، 15 ارب ڈالر ہے، آج تک کوئی یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ کوئی قائد محترم میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے خلاف، صرف باتیں ہی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں، اپنی باری پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی وحید صاحب، لوگوں نے ان کی ان بات کو تسلیم نہیں کیا کہ قائد محترم میاں نواز شریف نے یا شہباز شریف نے کوئی کرپشن کی ہے یا کچھ کیا ہے، اور لوگوں نے میاں نواز شریف کے بیانیے کو ووٹ دیے اور ہمارے لوگ جیتے۔ اچھا وحید صاحب، جب اپوزیشن کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ریاستی مشینری نیوٹرلی کام نہیں کر رہی تو اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ
قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے. میں بالکل اس کے خلاف ہوں. اس کے خلاف پھر عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے. انہیں یہ بتایا جائے کہ جناب والا یہ دیکھیں یہ بات ہوئی ہے, یہ قانون کے خلاف ہے, برائے مہربانی اس میں آپ انٹرفیئر ٹھیک ہے. وحید صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کا سلسلہ اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے, اور اس نقطے پہ فوکس کریں گے کہ ملک میں سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا کی کیا کانسیکوینسز ہیں. جہانگیر ترین کا نام بھی اسی طرح سے شامل کیا جانا چاہیے تھا جس طرح سے شہباز شریف کا نام عجلت میں شامل کیا گیا. آج ہی کا واقعہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب جو کہ سینئر سیاستدان ہیں, پچھلے دنوں انہوں نے خاصی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید بھی کی. ان کی صاحبزادی اور داماد کا سکول گرایا گیا, ان کا گھر کی دیوار گرائی گئی. اور دوسری جانب ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو بنی گھالا میں گھر تھا اسے ریگولرائز کرنے کے لیے 12 لاکھ روپے جرمانہ دیا گیا. رفاقت ڈوگر صاحب دیکھیں, یہ کیا کہیں, بطور انسان یہ شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. امپلیمنٹیشن آف لا کی آپ بات کر رہے ہیں. امپلیمنٹیشن آف لا میں تھوڑا سا بیک چلے جائیں. آج بڑی قانون کی بات ہو رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ایک آئین شکن کو پیش کیا جا رہا تھا. وہ راستے میں پورا سکوائڈ اس کے ساتھ تھا. جب سپریم کورٹ کے پاس پہنچے, عدالت کے پاس پہنچے, تو اچانک ٹرن کر لیا گیا. نہیں, وہ سیدھا ہاسپٹل لے گئے اور ہاسپٹل سے جا کے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امپلیمنٹیشن آف لا ہے. دوسری امپلیمنٹیشن آف لا یہ تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف پوری دنیا کا یہ پاکستانی اسی حکومت یہ بات کر رہی تھی کہ چینی چور, آٹا چوروں, اتنا بڑے کرپشن کے کیسز آ گئے ہیں, اور اس کے باوجود وہ آرام سے باہر چلے گئے, باہر سے ہو کے واپس آ گئے. میاں شہباز شریف صاحب کی یہ جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ملک میں ترقی کی طرح ڈالی. انہوں نے لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کی وسائل مہیا کی. میمونہ ہاشمی کو عمران خان صاحب کی طرح جرمانے کی رقم ادا کرنے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں جی, یہ بائی لاز کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, بائی لاز کے مطابق جو ہے, جو رولز اینڈ ریگولیشن کہتے ہیں اس کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے تھے کہ بنی گالا کا محل ناجائز ہے, جو بھی ہے, اس کا نقشہ ناجائز ہے. خود ہی بتایا کہ 12 لاکھ روپیہ جو ہے بنی گالا کا پے گئی. تو یہ سہولت میمونہ ہاشمی کی کیوں نہیں کی؟ سینکڑوں محل آپ دیکھیں, جاوید صاحب, آواز اونچی کرنے سے دلیل اونچی نہیں ہو جاتی. مجھے یہ بتائیں, آپ نے بڑی تعریف کی اس بات کی کہ پرائم منسٹر نے 12 لاکھ روپے جرمانہ دیا. جرمانہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا. میمونہ ہاشمی جو کہ جاوید ہاشمی کی صاحبزادی ہیں, انہیں جرمانہ دینے کی اجازت کیوں نہیں دی سرکار؟ میں بھائیان آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پر اپنا الزام لگا, انہوں نے اس حوالے سے پیمنٹ کی. اب ادھر ان کو کوئی ڈیفینیٹلی نوٹس پہلے انہوں نے بھیجے ہوں گے ڈپارٹمنٹ سے, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, لہٰذا اس کے بعد اس کو اپنا گرایا گیا. ڈائریکٹلی کبھی بھی نہیں کسی عمارت کو گرایا جاتا. اس کو باقاعدہ 3 نوٹس جو ہے وہ میں بھیجا, کیونکہ خود میں 9 سال تحصیل ناظم رہا ہوں لاہور میں. تھوڑا بہت مجھے پلاننگ کے جو ہے نا بائی لاس کا مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے. اچھا ایک بات, میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی. پچھلے دنوں جب سپریم کورٹ کی جانب سے بلدیاتی ادارے بحال کیے گئے تھے تو نون لیگ کے وکلاء نے خوشی میں ملتان میں ہوائی فائرنگ کی تھی. ان کے خلاف پرچہ درج کیا گیا تھا, لیکن انہی دنوں خاور مانیکا صاحب کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی تھی. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی جاوید صاحب؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اپنا جو ہے وہ ہوئی ہوگی. اس میں سر پلیز دن کو رات کے نہ بند کر دیں. کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے یہ نالج میں نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی. آج تک میں اب تک اس پروگرام میں آپ کو 5 مثالیں دے چکا ہوں. قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اس کی زد میں آیا ہے, اس کو باقاعدہ پکڑا, چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو. سینکڑوں کیسز جو ہے وہ اب آپ کو نظر آئیں گے جو کہ اس سے پہلے کبھی ایک مثال اور لیں. جاوید صاحب, پچھلے سال دوست مزاری صاحب جو کہ ڈپٹی سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, ملتان ایئرپورٹ پر لینڈ کیا, ساری فلائٹ کو کوارنٹین کیا گیا, وہ وہاں سے زبردستی نکل گئے اپنی طاقت کے زور پر. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کیوں؟
یہ بھی میرا آپ کے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں سر, لوگ دیکھ رہے ہیں. وحید عالم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وحید عالم صاحب آپ کو وحید عالم صاحب نے جتنی مثالیں دی ہیں جاوید صاحب کو کہ اس ملک میں اپوزیشن کے لیے قانون الگ ہے, عوام کے لیے قانون الگ ہے, اور حکومت کے لوگوں کے لیے قانون الگ ہے. اس سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا کا کیا نتیجہ نکلے گا صاحب کہ اس وقت قانون سب کے لیے برابر ہے سر؟ پلیز جاوید صاحب کو آپ جتنی مرضی مثالیں دے دیں, انہوں نے نہیں ماننا. ان کی حکومت, ان کے جتنے ترجمان ہیں سب جھوٹے, کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی وحید صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم ان باتوں کو تسلیم کر لیں جو یہ میرا بھائی باتیں کر رہا ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف شراب کا لائسنس ایشو کرنے کا کیس بنا, ہمارے خلاف بن جائے تو پہلے آپ ہمیں گرفتار کر لیں, 3 مہینے اندر رکھیں, اس کے بعد ہم ضمانتوں پر جائیں. عثمان بزدار کے خلاف بنے, آپ اس کو گرفتار نہ کریں. جنگیر ترین کے خلاف بنے, آپ اس کو گرفتار نہ کریں. اور کسی کے خلاف جو ہے ان کے خلاف بنے, ہم یہ اس کا مطلب نہیں ہے دوہرا قانون ہے. ان کے لیے اپنا قانون ہے, اپوزیشن کے لیے ان کے علیحدہ قانون ہے. یہ اس وقت صرف ان کا مقصد آج جو ہے پوری پارٹی کا وہ ہے نون لیگ کو, اپوزیشن کو بالکل کنارے پہ لگانا, اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. اگر قانون کی بالادستی اور رشی چاہتے تو اسی طرح عثمان بزدار کو ایک بات بتائیں وحید صاحب, اگر ایک مشین گن کو بدنیت آدمی چلا رہا ہو اور آپ نے اپنی گفتگو میں اسٹیبلش کیا کہ حکومت کی بدنیتی شامل ہے, تو اس مشین گن کے آگے کھڑا ہونا دانش مندی ہے؟ میری یہاں مشین گن سے مراد قانون ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بالکل دانش مندی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آخر اس کو روکنا تو ہے کہ نہیں روکنا, کوئی نہ کوئی طریقہ تو استعمال کیا جائے گا روکنے کے لیے. سر آج تک رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے جو منشیات برآمد کی تھی اینٹی نارکوٹکس فورس نے اور شہریار آفریدی نے, اللہ تعالیٰ کو جان دینی تھی, انہوں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے, وہ ویڈیو آج تک منظر عام پر آئی نہیں وحید صاحب. اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو وچ ہنٹنگ کی جا رہی ہے, تو ایسے میں ایک عام آدمی کیا سمجھے, وہ کس طرح سے قانون کی عزت کرے گا؟ وحید صاحب میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے آج تک جتنی بھی باتیں کی ہیں, کاغذ لہراتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, کوئی الزام آج تک ثابت نہیں ہو سکا. چاہے وہ رانا ثناء ہو, چاہے وہ خاقان عباسی ہو, چاہے وہ احسن اقبال ہو, چاہے قائد محترم میاں نواز شریف ہو, چاہے حمزہ شہباز شریف ہو, چاہے میاں نواز شریف ہو, یعنی ایک بھی قانون, یعنی دیکھیں قائد محترم میاں نواز شریف کو بھی نیب نے کلیئر چٹ دی کہ دی نیب پروسیکیوشن could not bring بھائی صاحب رکیے گا. جاوید صاحب ایک چھوٹی سی بات, سینٹ الیکشن سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں پی ٹی آئی کے لوگ کروڑوں روپے ایک دوسرے کو بانٹ رہے تھے, آپ لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اتنی کرپشن کے خلاف, کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ وہ سر جو اس وقت پیسے بانٹ رہے تھے, جو وہ 19 لوگ تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا, اور ایک مثال آپ نے کمیٹی بنائی تھی, آپ کے جو صوبائی وزیر کابینہ سے الگ کیے گئے تھے ان کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں. تو سر جو رائے راست میں آ جائے جو آپ نے رفاقت ہو گئے صاحب, اس کے دوبارہ رفاقت ہو گئے صاحب, لیکن یہ بھی دیکھیں صاحب, یہ ریاست مدینہ میں سر یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو سٹنگ منسٹرز ہیں, سبطین خان صاحب, علیم خان صاحب, اس کے اور بھی نام ہے, خسرو بختیار, ان کو بھی باقاعدہ فیس کرنا پڑا, باقاعدہ طور پر انکوائریز جو ہوئی ان کو فیس انہوں نے کیا. اس کے جنگیر ترین صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, جو مجھے انفارمیشن ہے ابھی بھی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان کے خلاف شوگر مافیا کے, اس میں شوگر کا لفظ نہیں ہے, شوگر کے حوالے سے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہے, وہ کے لیے پڑھ لیں. اور وہ بھی اب تک آج تک جو ہے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. اور لندن سے واپس آنے کے بعد لندن سے واپس آنے کے بعد اعلان ہے, لندن سے واپس آنے نا, تو آپ نہ نوازی واپس آئے, نہ اسحاق ڈار صاحب, نہ پرویز مشرف واپس آئے, 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 نہ پرویز مشرف واپس آئے. سر
آپ کو یاد نہیں آتا پرویز مشرف صاحب کا نام؟ اتنے جو سارے لوگ وہاں پر ان کا خاندان پورا باہر بیٹھا کیوں؟ اچھا وہ ان کو اس پاکستان سے کوئی پیار نہیں ہے، اس پاکستان سے کوئی لگا نہیں ہے، بھگا دیا، جس پاکستان نے باہر دیا، ندیم بابر صاحب کے بعد زلفی بخاری کو بھی بھگا دیا، وہ ادھر ہی ہے، آج انہوں نے ریزائن کر دیا۔ کس بات پہ کیا کیا انہوں نے؟ کیونکہ ابھی تو صرف اور صرف وہ ابھی جو انکوائری ہوئی ہے رنگ روڈ کی سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں ان کا نام آیا، انہوں نے فور ریزائن دے دیا۔ ایسی مثال کوئی سابقہ مجھے دکھا دیں کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بندہ منسٹر ہو، معاون خصوصی ہو، ایڈوائزر ہو، مشیر ہو، اس کے خلاف انکوائری ہوئی ہو، یہ پہلے دفعہ ہے ہسٹری آف اس سے پہلے جو ندیم بابر کے خلاف انکوائری ہوئی، جو ظفر مرزا کے خلاف انکوائری ہوئی، عامر ڈوگر کے خلاف انکوائری ہوئی، ان کو عہدے سے اٹھا دیا گیا، بس یہ سزا کافی ہے، وہ جیل کے پیچھے کیوں نہیں؟ باقی انکوائری چل رہی ہے، اچھا چل رہی ہے، جیسے وہ فلفل ہوگی مکمل ہوگی، اس کے بعد میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی پی ٹی آئی کی رہنماؤں کے خلاف انکوائری فلفل ہوگی، انہیں عہدے سے ہٹے ہوئے چاہے 200 برس بیت چکے ہوں، انہیں قبر سے نکال کر بھی سزا دی جائے گی۔ یہ وعدہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اسٹے ود اس۔ ویلکم ایک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سلیکٹو امپلیمنٹیشن آف لا کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے رفاقت ڈوگر صاحب کہ اب میاں شہباز شریف کے پاس کیا قانونی آپشنز بچے ہیں اگر حکومت نے اور عمران خان نے تہیہ کر لیا ہے کہ انہیں باہر نہیں جانے دینا؟ کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب ہی باہر چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک طرح سے سیاسی موت ہوگی، جو کہ پرائم منسٹر کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ڈوگر صاحب دیکھیے، میاں شہباز شریف صاحب بذات خود نہیں باہر جا رہے تھے، انہوں نے باہر جانے کے لیے جو قانونی طریقہ تھا وہ اختیار کیا۔ انہوں نے عدالت میں پٹیشن فائل کی کہ میں نے اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا، میں کینسر پیشنٹ ہوں اور اتنی ان کی عمر ہے۔ اس کے بعد ہم نے اب حکومت نے تو جو غیر قانونی کام کرنا تھا وہ کر لیا، ہم نے پٹیشن فائل کی ہے، وہ صبح لگی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے باہر نہیں رہنا تھا۔ میاں شہباز شریف، آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے جب وہ جیل میں تھے ان کو زبردستی باہر بھجوایا اور میاں شہباز شریف صاحب وہاں سے باہر سے ملک میں تشریف لائے اور ان کو ایئرپورٹ سے اندر آنے نہیں دیا گیا۔ جو لوگ ان کے استقبال کے ذریعے گئے تھے وہ واپس آئیں گے، انہوں نے واپس آنا، ان کا اس مٹی سے پیار ہے، انہیں ان ملک سے پیار ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج اس حکومت کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ وہی ہم نے معیشت اسی ڈگر پہ لے کے جانی ہے جہاں پہ اسحاق ڈار جو میاں نواز شریف صاحب کا وزیر خزانہ تھا چھوڑ کے گیا تھا، ورنہ یہ ملک کلیپس ہو جائے خدا نہ خواستہ۔ اب وہی پالیسیاں یہ فالو کر رہے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے سیٹ کی تھی، جو شہباز شریف صاحب نے سیٹ کی تھی۔ اور آپ نے بات کی ابھی امپلیمنٹیشن آف لا کی، امپلیمنٹیشن آف لا ابھی ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، جب پاناما کا ایک پنڈورا باکس کھولا گیا تھا، وہی سپریم کورٹ میں جب بنی گالا کے گھر کی آپ نے ابھی بات کی کہ اس کی ریگولرائزیشن کی بات ہوئی تو وہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، جعلی پیش کیا گیا۔ اس وقت وہاں کی یونین کونسل کا ایک وہ کمپیوٹرائز کیا گیا، جب وہاں پہ کمپیوٹرائز سسٹم شروع نہیں ہوا تھا، ایک جعلی وہاں پہ پیش کیا اور وزیر اعظم صاحب نے پیش کیا گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت بڑے صادق اور امینی کا سرٹیفکیٹ وہ بانٹ رہے تھے، صادق اور امینی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے تھے، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا۔ کتنے عرصے سے لاہور میں مقیم ہیں؟ میں سر بورن ان لاہور، ٹھیک ہے، اور لاسٹ ایک بات بتائیے گا کہ 2018 تک لاہور زیادہ صاف تھا یا آج زیادہ صاف ہے؟ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے، 2018 تک لاہور کافی صاف تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے، یہ جو کچرا کنڈی جو اس وقت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ ایک کانٹریکٹ تھا جو کہ سابقہ گورنمنٹ نے ترکش گورنمنٹ کے ساتھ کیا، وہ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا وہ مشینری لے کے واپس مجھے یہ بتائیے گا کہ اوپر اورنج پلین چل رہی ہوتی ہے، پیچھے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں، شہباز شریف کے ہاتھ میں لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے، سرکاری ادارے کے اہلکار کے منہ کے اوپر نہ ہوتی ہے، کرپشن اپنی جگہ پر ریمپنٹ ہے، کارکردگی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، سرکاری ہسپتال اوور فلو کر رہے ہیں، پی کے ایل آئی کو آپ لوگوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی 1% آبادی
کو वैक्सीनेशन लगी है, इंडिया के अंदर 22% आबादी को वैक्सीनेशन लगी है, ना परफॉर्मेंस है, ना कानून पे अमल दरामद है, कर क्या रही है आपकी गवर्नमेंट? देखिए जी, बात ये है, कर ये रही है कि इस वक्त आप रिजर्व देखें, रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिजर्व इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ठीक है। उसके बाद कोविड स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा रहे, फॉरेन ट्रेड नहीं हो रही, लॉकडाउन लगा हुआ है। कोविड के हवाले से आप देख लें कि यहाँ पर एनसीओसी की एक हफ्ते में 2-2, 3-3 मीटिंग हो रही है और फौरी उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल से देखें ये आबाद कितनी कम हो गई है, पेशेंट कितने कम हो रहे हैं। और आप साथ अब साहब मुल्क भारत है वहां नजर दौड़ाएं तो इस वक्त वहां पर क्या पोजीशन है, उसके बाद आप कोई भी चीज का कंपेयर आपका मुकाबला भारत के साथ है। हमारे साथ मुकाबला, मैं तो जस्ट बता रहा हूं आपको, मैं तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भारत का खलाई मिशन चांद पर भी पहुंचा है, भारत वो पहुंचा होगा, लेकिन सर हमें तो चांद नजर नहीं आ रहा वहां तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, तो मर्जी चाहिए जान काट देने, बहुत शुक्रिया रफाकत डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद आलम खान साहब। नाज़रीन, बात हो रही थी शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोके जाने की, और बात पहुंची इस नुक्ते पर कि जब तक मुल्क में इक्वल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होगी, मसाइल हल नहीं होंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।